खूबसूरत चुड़ैल। एक सफ़ेद साया मेरी तरफ आ रहा था। करीब आया तो मैंने देखा कि वो सना ही है। उन्होंने बहुत मासूम सूरत बनाई हुई है और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। सफ़ीर भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं जितना चाहती हूँ, मेरा वादा है आइंदा मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। काफ़ी देर खड़ी रही, फिर खामोश और मायूस होकर चली गई। कुछ देर बाद खामोश रही, फिर पीर बाबा मेरे सामने आए और उन्होंने कहा, बेटा इसको माफ़ कर दो, वो तुमसे माफ़ी मांग रही है। इसकी ये सज़ा बहुत है कि सबके सामने इसका चेहरा बेनकाब हो गया है। मैं पीर बाबा की बात करने ही वाला था कि मेरे कानों में एक आवाज़ आई, यह सब नज़र का धोखा है, ये मैं नहीं हूँ, तुम अपना अमल जारी रखो। फिर वो पीर बाबा भी वहाँ से चले गए। मैं इसी चक्कर में था कि ये चिल्ला किस तरह पूरा हो। सुबह होने से पहले कब्रिस्तान एक शोर से जाग उठा। कब्रों से मुर्दे निकलने लगे, दरख्त टूटने लगे, परिंदे बेचैन होकर हवा में उड़ रहे थे। कुछ दरख्तों को आग लग गई। जिस कब्र पर मैं बैठा था वो भी मुसलसल तड़प रही थी और मुझे अपना अमल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर मैंने देखा कि सना भाभी के साथ चंद और लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, जिनमें मेरा मरहूम दोस्त अकबर भी था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने सना को माफ़ कर दिया है, अब तुम भी इसको माफ़ कर दो। मैंने उनकी एक ना सुनी तो वो गुस्से में आ गए और मुझ पर कब्रों से पत्थर उठा उठा कर मारने लगे, लेकिन कोई भी पत्थर मुझे ना लगा। सब करीब जाकर गिरते रहे। ये एक सनसनीखेज कहानी है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आइए कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी सुनकर मेरी आंख खुल गई। कमरे में रोशनी नहीं थी। शायद हमेशा की तरह आज भी बिजली नहीं थी। कमरे में खिड़की के ज़रिए चांद की चांदनी दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन तलाश कर सका। फ़ोन मैंने जल्दी से कान के साथ लगाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। जी कौन? रात के इस टाइम कौन हो तुम मुझे तंग करने वाले? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त अकबर। हाँ अकबर, क्या है, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? यार वो मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी, वो मेरी तरफ आ रही है। कौन कौन तुमको मार देगी? हेलो हेलो, अकबर अकबर। लेकिन वहाँ से अकबर का कोई जवाब ना आया। मैंने खुद अकबर का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना वसूल हुआ। मैं अचानक इसकी बातों से परेशान हो गया था। अकबर की नई नई शादी हुई थी और वो मेरे साथ बैंक में काम करता था। हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरा नाम सफ़ीर हुसैन है और मैं एक गैर शादीशुदा हूँ और आज़ाद फितरत का मालिक हूँ। मैंने अलमारी से अपना रिवॉल्वर निकाला और अकबर के घर की तरफ चल दिया। अकबर का घर कम आबादी वाले इलाके में था। घर के पास एक नहर गुजर रही थी और उसके पार एक कब्रिस्तान था। जल्द ही मैं उसके घर पहुंच गया और उसका घर 3 कमरे पर जो मुश्तमिल था। उसके 2 कमरे, एक बावर्ची खाना और छोटा सा सहन, जिनमें से एक बड़ा पुराना कीकर का दरख्त भी था जिसके ऊपर बहुत से परिंदों के घोंसले बने हुए थे। सहन से होते हुए मैंने कीकर के दरख्त पर नज़र डाली। परिंदे खामोशी से अपने घोंसलों में दबकर आराम कर रहे थे। हवेली का दरवाज़ा हमेशा की तरह ही खुला था, लेकिन कमरे अंदर से बंद थे। मैंने काफ़ी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर मुझे खिड़की का ख्याल आया जो नहर वाली साइड पर हवेली में पिछली तरफ खुलती थी। मैं हवेली की पिछली तरफ गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खिड़की खुली थी और खिड़की के ऊपर ताज़े खून के निशान थे। मैं खिड़की के ज़रिए अंदर आया। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने बल्ब जलाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अकबर बेड के नीचे खून में लिपटा हुआ पड़ा था और भाभी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अकबर को चेक किया तो वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अचानक मेरी नज़र खून के धब्बों पर पड़ी जो किसी के नंगे पाँव के थे, यानी कोई कमरे से खिड़की की तरफ से बाहर गया था और खून के निशान इसके पाँव के जरिए फर्श पर बने हुए थे। मैंने पहले घर की तलाशी ली, लेकिन भाभी का कोई पता ना चल सका। लेकिन वो कातिल हो सकता है भाभी को साथ ले गया हो। मैंने पाँव के निशानों का पीछा करने का फैसला किया और खिड़की के जरिए बाहर आ गया। लेकिन मैंने थाने कॉल कर दी थी और सब हकीकत बता दी थी। पाँव के निशान टार्च की रोशनी में बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे थे, लेकिन ये निशान तो नहर में जा रहे थे, यानी कातिल ने नहर पार की थी, पर मैं नहर पार नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने 1 किलोमीटर लंबा चक्कर नहर से होकर लगाया
اور پھر نہر کی دوسری جانب ان پاؤں کے نشان تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی تازے پاؤں کے نشان مل گئے۔ یہ نشان قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے قبرستان سے ڈر لگتا ہے کہ اچانک میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کی آواز آنے کا شور سنائی دیا، تو میں واپس اکبر کے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ یہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نشان میں نے دیکھے ہیں، جن کی میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں۔ میں قبرستان میں اکیلا نہیں جا سکتا، اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو چلو، کیونکہ وہ قاتل بھابھی کو قبرستان کی طرف لے گیا ہے۔ انسپکٹر نے اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور باقی وہاں شواہد اکٹھا کرنے لگے۔ ہم قبرستان میں داخل ہو گئے تھے۔ قبرستان بہت ہی قدیمی معلوم پڑتا تھا۔ میں نے پہلے اس قبرستان کو کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں یہاں آیا تھا۔ قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، پاؤں کے نشان اب بھی ہمیں نہیں مل رہے تھے، لوگ ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ انسپکٹر صاحب نے کہا، کیا اکبر کی کسی سے ذاتی دشمنی تھی یا کوئی کاروباری دشمنی وغیرہ؟ انسپکٹر صاحب، اکبر بہت ہی شریف اور خاندانی انسان تھا، اس کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اس کی شادی کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور اس نے بینک سے چھٹی کب لے رکھی تھی؟ سر، صبح اس کی حاضری تھی، ثنا سے اس کی ملاقات ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ اس بات کو 2 ہفتے ہو گئے تھے، گویا ان دونوں نے 2 ہفتوں کے اندر اندر شادی بھی کر لی۔ انسپکٹر صاحب، ثنا اس دنیا میں اکیلی تھی، ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے چچا نے اس کا سارا بوجھ اٹھا رکھا تھا اور اس کو چچا نے ہی پالا تھا، اس لیے انہوں نے بھی شادی میں دیر نہیں کی۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ بھی اسی شہر میں رہتے ہیں، وہ بھی شریف لوگ ہیں۔ شادی کے دن بھی ان کے گھر گیا تھا، بہت نیک دل اور اچھی فیملی ہے۔ اچانک سپاہی نے آواز دی، انسپکٹر صاحب، یہاں پر ایک لڑکی پڑی ہے۔ ہم ایک طرف درخت میں چلے گئے، وہاں کافی درخت تھے اور ایک درخت کے نیچے بھابھی ثنا پڑی ہوئی تھی، اور میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ نشان بھابھی کے پاؤں کے تھے، کیونکہ اب ان کے پاؤں پر خون جم چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے گاڑی والے کو کال کی، وہ قبرستان کے پاس گاڑی لے آیا اور ہم بھابھی کو اٹھا کر قبرستان سے باہر آ گئے۔ گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی اور اس کو اسپتال لے جانے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ بھابھی کافی دیر سے بے ہوش تھی اور وہ بتا سکتی تھی کہ اکبر کا قاتل کون ہے اور وہ قبرستان میں کیسے آئی ہے۔ میں اکبر کے کفن دفن میں مصروف تھا۔ اکبر کا بھائی اور والد بھی گاؤں سے آئے تھے۔ اکبر کا بڑا بھائی اکرم بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ والد کا بھی بہت برا حال تھا، وہ تو اکبر کی ضد کے پیچھے خاموش تھے کہ اکبر ہی کی ضد تھی کہ وہ شہر آئے اور شہر میں کام کرے، اسی لیے وہ شہر آیا تھا اور بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ شادی بھی اسی نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ثنا بھابھی پر بھی شک کر رہے تھے، طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ شادی کو تو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور ابھی تک اکبر کی چھٹی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو ثنا بھابھی پر شک کس طرح کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ جب تک آپ نے کسی سے ملتے جلتے نہیں دیکھا ہو تو آپ شک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس کی طبیعت کیسی ہے؟ آج اس واقعے کو 3 دن ہو گئے ہیں۔ بھابھی ابھی تک بے ہوش تھی، قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ بینک سے واپسی پر اسپتال کا چکر لگاتا تھا۔ اکرم بھائی اور اکبر کی والدہ صاحبہ اسپتال میں ہی تھے، ان کو پتا تھا کہ بھابھی ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پولیس کے 2 آدمی بھی ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح میں فارغ ہو کر تھانے گیا تو میری ملاقات انسپکٹر سے ہو گئی۔ خان میرا کلاس فیلو تھا اور ہماری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ میں نے سارا واقعہ خان کو بتایا۔ انسپکٹر خان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد وہ بولا، اس قسم کے 2-3 کیس پہلے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں چونک کر بولا، کیا مطلب؟ کیسے کیس خان؟ خان کچھ سوچ کر بولا کہ ایک تو گھر اکیلا، آبادی سے دور اور آس پاس کوئی خاص آبادی بھی نہیں، علاقہ بھی ایک دم انجان، اور اس کے گھر میں صرف وہ پہلے اکیلا ہی رہتا تھا اور شادی بھی اچانک اور ایک انجان لڑکی سے کر لی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ثنا بھابھی تو بہت اچھی ہے، کافی خدمت کرتی ہے اکبر کی۔ میں بولا، اچھا تو وہ کہاں ہے؟ کیا زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے اور اسپتال میں داخل ہوئی ہے اور بے ہوش ہے۔ چلو سفیر اسپتال چلتے ہیں، میں وہاں پر ہی بات واضح کر لوں گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو اکبر کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ اکرم بھائی وہاں غصے میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ میں نے پوچھا، اکرم بھائی بھابھی کو ہوش آیا؟ نہیں، وہ ابھی تک بے ہوش ہے اور ٹیسٹ ہو رہا ہے اور وہ اندر تھیٹر روم میں ہے۔ ہم باہر انتظار کرنے لگے اور کچھ دیر میں ڈاکٹر صاحب آئے تو خان صاحب نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب اب مریضہ کیسی ہے اور ہوش کب تک آ جائے گا؟ وہ خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی جلدی ہی آ جائے گا۔ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اس کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آئے تو میں نے دیکھا کہ خان بھابھی کو غور سے دیکھ رہا ہے۔
یہ ثنا بھابھی ہے، اکرم نے کہا۔ اس کو جانتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ باہر آؤ۔ ہم دونوں باہر آئے اور ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تو خان نے بتایا کہ سفیر، یہ لڑکی ثنا ہی ہے جو ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہر قتل ہونے والے دلہا کے ساتھ ہمیں اسی کی تصویر ملی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں مل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ثنا بھابھی اکبر کی قاتل ہے؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن شک اسی پر ہی جا رہا ہے۔ میں تم کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ ہر مقتل کی شادی کے پہلے دن جو تصویر لی جاتی ہے وہ کم سے کم شادی کے بعد ہفتے بعد ملتی ہیں۔ اس وقت تک یہ لڑکی اپنا کام کر کے غائب ہو جاتی ہے، لیکن یہ اب کے بار کس طرح سے پکڑی گئی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اصل میں اکبر نے قتل ہونے سے پہلے مجھ سے بات کی تھی تو میں تو فوراً نکل پڑا تھا۔ 5-10 منٹ میں اس کے گھر پہنچ گیا تھا، تو شاید یہ اس وقت اپنا کام کر کے ہی نکلی ہوگی۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں تو وہ خون کے نشانوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ انسپکٹر خان نے پولیس اسٹیشن فون کیا کہ 2 لیڈیز آئیں۔ میں نے خان سے کہا، اگر یہ چکر ہے تو ہمیں کسی دم درود والے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہاں سفیر، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بزرگ عمل بھی کرتے ہیں اور ان سے میں ابھی فوراً بات کرتا ہوں۔ جلد ہی وہ لیڈیز پولیس والی آ گئیں۔ ہم دونوں اس بزرگ کے پاس چلے گئے۔ بزرگ کا نام پیر بابا منور شاہ تھا۔ وہ بہت نیک بزرگ تھے۔ ان کے آستانے پر ہر وقت ہجوم ہوتا تھا، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کی خدمت میں موجود ہوتا تھا۔ خیر، ہم نے پہلے کال کی تھی اس لیے وہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے انسپکٹر صاحب کے ساتھ مل کر ساری بات حقیقت پیر بابا کو بتا دی۔ پیر بابا نے آنکھیں بند کر لی اور وہ عمل منہ میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی کی حقیقت، یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، یا پھر کوئی سخت سزا دینا چاہتے ہو؟ پیر بابا، آپ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کون ہے اور ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ مکمل انسان نہیں ہے اور نہ ہی مکمل چڑیل۔ وہ ایک انسان اور چڑیل کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہے، یعنی چڑیل کی بیٹی ہے اور اس کا باپ انسان تھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا، جس کو اس کی چڑیل ماں نے مار دیا تھا، اور اس کی ماں چڑیل کو ایک ہندو نے چلا کاٹ کر اپنی قید میں کر لیا تھا۔ اس طرح اس کی پرورش انسانوں میں ہوئی تھی۔ اس کے چچا نے اس کو پالا تھا۔ چچا اس کی حقیقت سے نا علم تھا، اس کو ابھی تک اس کے بارے میں نہیں پتا۔ جب وہ اس لڑکی کی بار بار شادی کروا رہے ہیں تو ان کو شک نہیں ہو رہا؟ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ چڑیل کی بیٹی بہت معصوم اور بھولی بھالی صورت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ ہر کوئی اس پہ اعتماد کر لیتا ہے اور وہ اپنا شکار خود ہی تلاش کرتی ہے۔ 3-4 دن وہ اپنی خوراک بوجھتی ہے اور پھر اس کی چڑیل والی آتما جاگ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا خون پی جاتی ہے اور ہفتوں کے لیے غائب ہو جاتی ہے۔ جب اس کے چچا کو اس حادثے کا پتہ چلتا ہے تو وہ بیچارہ اس کی تلاش میں تھانے، اسپتالوں، ریلوے اسٹیشنوں نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتا ہے، اور جب وہ ملتی ہے تو ایک کہانی سناتی ہے اور وہ اپنے معصوم چہرے کا فائدہ اٹھا کر کچھ ہفتے گھر میں آرام کرتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر شکار کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ تو کیا ہر بار چچا اس کو جہیز دیتا ہے؟ لیکن پیر بابا، اس بار وہ پکڑی کیسے گئی اور وہ اب تک بے ہوش کیوں ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ چڑیل کی بیٹی ہے، لیکن اس کے اندر انسان کا بھی خون ہے، اس لیے وہ کمزور اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتی ہے۔ اس طرح جب اپنا شکار کر کے قبرستان کی طرف جا رہی تھی تو اسے نہر بھی پار کرنا پڑی تھی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے جلدی میں وہ اس درخت سے ٹکرا گئی اور بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اب اس پر تھکاوٹ طاری ہو گئی تھی۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو زندہ رکھ کر سزا دینا چاہتے ہو یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کیا پیر بابا اس پر گولی اثر کر سکتی ہے؟ خان نے پوچھا۔ ہاں کرے گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی موت اس گولی سے واقع ہو جائے۔ اس کو مارنے کے لیے اسی قبرستان میں 3 دن کا چلہ کاٹنا ہوگا، جس کے بعد اس چڑیل کی بیٹی میں چڑیل والی طاقت آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ جو سزا دینا چاہو اس کو سزا دے سکتے ہو۔ سزا سے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور آئندہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ غلط کام نہ کرے، ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ جائے۔ اور اب چلے کے لیے کوئی آدمی تلاش کرو۔ میں تو پہلے ہی 1 سال والا چلہ کاٹ رہا ہوں جو آدھی رات کا ہے، تو پہلے رات کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ میں تیار ہوں۔ میں نے میرے دوست کو مرتے دیکھا ہے اور اس نے نہ جانے اور کتنے لوگوں کو نشانہ بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے سفیر بیٹا، یہ لو ستو کے دانے، کسی پرانی قبر پر بیٹھ کر ان دانوں پر چلہ کرنا ہے اور حصار سے باہر نہیں آنا۔ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری آواز آئے یا میں خود ہی آ جاؤں،
یا تمہارا دوست اکبر بھی آ جائے، تم نے کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا، بس میرا بتایا ہوا عمل کرتے رہنا اور دن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا، بینک سے چھٹی لے لو۔ میں نے پیر بابا کی بات مان لی، لیکن میرا دل تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ بھابھی ایک بے رحم قاتل ہو سکتی ہے اور وہ ایک چڑیل کی بیٹی ہے۔ رات کا وقت تھا، فون کی گھنٹی سن کر میری آنکھ کھل گئی تو یہ اطلاع ملی کہ بھابھی ثنا اسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اور کچھ نہ معلوم ہوا۔ میں نے اسی وقت انسپکٹر سے بات کی تو اس نے کہا، سفیر بھائی اب وہ چلا کرنا ہی ضروری ہے اور اسے ضرور کرنا ہوگا، خدا نہ کرے وہ کوئی اور کام کر دے اور کسی کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی بینک گیا اور بینک سے 5 چھٹیاں لیں اور انسپکٹر خان کے پاس گیا۔ وہ پولیس اسٹیشن میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے آتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، ہاں تو چھٹی لے لی؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، چائے پی لو، ہم ثنا بھابھی کے چچا کے گھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ مجھے اس کے گھر کا پتہ اچھی طرح سے یاد تھا، اس لیے ہم دونوں وہاں چل پڑے۔ ایک پڑوسی سے پتہ چلا کہ کل رات کو جہانگیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو دفن کرنے کے لیے سب لوگ اس کے آبائی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں۔ کیا ثنا بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے، ثنا بھابھی چچا جہانگیر سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ لال سندر والا گاؤں ہے اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے۔ فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہم نے سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا، اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلا آج رات سے شروع کر لو، اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ۔ اگر وہ وہاں نہیں ملتی یا وہاں سے غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں پھر عمل سے پتہ کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جس طرح سے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے پاس ایک پرانی قبر مل گئی۔ میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میری آنکھ شام کو 5 بجے کھلی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا، وہاں پر میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت سی کالیں آئیں لیکن میں نے نہیں سنی۔ شام 5 بجے کے قریب میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا اور وہاں بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلا کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا، لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں چلا کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگا، ہوائیں تیز تیز چلنے لگی اور بہت زیادہ شور ہو رہا تھا۔ مجھے عمل کرنے میں مشکل تو ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کیا بارش حصار کے باہر ہی ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا وہاں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بادل خوب برس رہے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا، لیکن حیرت کرنے والی بات یہ تھی کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف نظر آ رہا تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنا عمل جاری رکھا اور صبح ہونے سے کچھ پہلے مجھے انسپکٹر خان اپنے پاس آتا ہوا نظر آیا۔ خان نے کہا، سفیر یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اسی وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد آ گئی۔ میں بھلا کیسے چلہ چھوڑ سکتا تھا؟ میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا، اٹھو جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو تم، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا اور اپنا سخت امتحان جو شروع ہونے والا تھا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، کیونکہ پہلے میں گھر میں ادا کر کے جاتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید صاف آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت سے معصوم صورت بنائی ہوئی ہے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جتنا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر وہ کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔
پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو جائے۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا۔ قبروں میں مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند لوگ میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو ثنا چڑیل کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی اور دور سے مجھے انسپکٹر خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے بے ہوش ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ ہم نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ وہ نہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چڑیل کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی بات یاد آتی ہے کہ جب اس نے مجھے فون پر کہا تھا کہ اسے بچانے آؤ، اور اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں، مگر اب تک یہ واقعہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے آج کی ہی بات ہو۔